किस वजह से अमेरिका ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आप एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। मेरा मकसद कुछ एनालिसिस करने हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस सिलसिले में मैंने प्रोफेसर सजाद राजा साहब को तकलीफ़ दी है। उन्होंने मेरी दावत छोटे शॉर्ट नोटिस पर कबूल कर ली है। उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है ज़ाती और ख़ुद मुख्तारी के लिए, और उनका अपना एक नैरेटिव है। जो भी उनका नैरेटिव है, आपको उससे इख्तलाफ करने का हक़ है, क्योंकि हम टॉलरेंट लोग हैं। हम तनकीद को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। हम अपना जो अपने जो हमारी आइडियोलॉजी है या हमारा जो नैरेटिव है, उसमें इतनी ताकत है कि हम अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो सजाद राजा साहब, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा आदाब। सजाद राजा साहब, यहाँ पर आज की जो हमारी नशिस्त है, इसमें हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, ना ही हम किसी की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये पूरा हक बनता है, और हम ये समझते हैं कि पीपल हैव राइट टू नो कि उनके नाम पर क्या हो रहा है या क्या हुआ माजी में। मसलन सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि एक जमात ने जाति का ऐलान कर दिया है। शायद जाति का नाम उनके लिए नई बात होगी, तो आपको भी जाति मुबारक हो। नहीं सर, डॉक्टर साहब, ऐसे ऐलान होते रहते हैं। ये जमातें, मुख्तलिफ जमातें अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए और अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए वो करारदादें पास करती रहती हैं, ऐलान करती रहती हैं। वो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो सिर्फ एक करारदाद है, एक जलसे की एक करारदाद है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। असल में देखिए, बस बात यह है ना कि जब बाज़ औक़ात हमें वी हैव टू गो बैक इनटू द हिस्ट्री। जमातों का एक किरदार होता है, उनके लीडरों का किरदार होता है, उनकी जो एसोसिएशन होती है उसका किरदार होता है। बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है जी। मसलन आप देखा जाए तो इसी जमात ने 1990 में, जून 1990 में एक हुकूमत बनाई थी, जो 1990 में, ठीक है, अबूरी हुकूमत। वो उसमें भी कंसल्टेशन वगैरह कोई नहीं हुई थी, वो भी बन गई थी। उसका जो अशर हुआ वो भी आपको पता है। फिर इसी जमात ने फरवरी 1992 में एलओसी क्रॉसिंग का कहा, जी हम कर रहे हैं तो पता नहीं क्या कर देंगे, और उसको फुल 110% पाकिस्तानी जनसंख्या की हमायत थी। और रिजल्ट उसका ये था कि दुनिया भर से जो है ना वो नुमाइंदे आए थे। ठीक है, वो आए थे, उनको कितने टेलीफोन की सहूलतें दी गई, फैक्स की सहूलतें दी गई। उस वक्त सोशल मीडिया तो होता नहीं था, और पूरे का पूरा उसका हाई लेवल का कवरेज दिया गया था। ठीक है, बिकॉज इट वाज अ जॉइंट वेंचर। क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना था कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये जो लोकल लोग हैं, JKLF वाले या जो दूसरे लोग हैं, वो जो है बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं, LOC क्रॉसिंग कर रहे हैं। और वो तो जो कुछ हुआ वो हुआ, आपको पता है कि कितने लोग शहीद भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब इसी जमात ने दोबारा ऐलान कर दिया 30 मार्च को, तो यानी पहला जो 11 फरवरी वाला था, वो तो यानी क्या कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं भी नूरा कुश्ती थी, वो तो मिलकर किया था। एज ए रिजल्ट उनको फ्री हैंड दिया गया, सपोर्ट किया गया। जब 30 मार्च वाला हुआ, इशफाक शहीद वानी की है ना, उसकी शहादत का दिन था, तो वो चूंकि एग्रीमेंट नहीं था, एज ए रिजल्ट दैट वाज ब्रूटली उसको सप्रेस कर दिया गया, कुचल दिया गया। तो उस नाज़र में इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? जी, डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आप जिस जमात की बात कर रहे हैं, आप उस जमात का हिस्सा रहे हैं, और गालिबन जिस अरसे की आप बात कर रहे हैं, आप उस अरसे में गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उस जमात के अंदर भी थे। और आप उस जमात के अंदर एक आम मेंबर की हैसियत में नहीं थे, बल्कि उसके काफ़ी जो पॉलिसी साज अदारे हैं या जो पॉलिसी साज लोग हैं, आपका शुमार उनमें होता था। तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, और ये सारी तारीख भी और सारा कुछ, कि क्या हुआ, किसने क्या किया, और किसके साथ क्या हुआ। अब डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अगर हम जो अपनी तारीख है और हमारे साथ जो खिलवाड़ रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के साथ जो खिलवाड़ होते आए, अगर हम उस पे बात करें, और जो धोखे हमारी कौम ने आज़ादी के नाम पे और खुद मुख्तारी के नाम पे खाए, अगर उस पे बात करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, बजाय इसके कि हम किसी एक जमात को टारगेट करें। देखिए, जमातें तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको पता है वो क्या कर रही हैं। आपने आज़ादी की बात की और ये डेक्लरेशन की भी बात की। डॉक्टर साहब, गुज़ारिश ये है कि देखिए, आज़ादी किस चीज़ की?
آزاد کشمیر کو تو یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی آزاد ہے. آزاد کشمیر کا تو کوئی مطلب کہیں وہ 313 میں تو اس کا نام ہی نہیں آتا کہ وہ بھی اس کی بھی آزادی کا کوئی ایشو ہے. وہ تو جھنڈا بھی آزاد کشمیر کا اٹھاتے ہیں, تو سرکاری جھنڈا ہے, سرکاری پرچم ہے, اور یہاں سے انہوں نے یہاں پہ بیس کیمپ بھی بنا رکھا ہے, اور یہاں سے وہ انفلٹریشن کرتے ہیں ساری یعنی میں فیسیلیٹیشن یہاں یہاں پر پہ ایک ہوتی ایک ہیں. ایک میں جاننا چاہوں گا جو اصل میں جو جس طریقے سے آپ نے بات کو کہا کیا نا, میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹارگٹ ایک جماعت نہیں ہے. میرا ٹارگٹ اس وقت ایک مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. جس مائنڈ سیٹ نے قبائلی حملے کو جائز کیا, جس مائنڈ سیٹ نے معاہدہ قائموں کی خلاف ورزی کو جسٹیفائی کیا, جس مائنڈ سیٹ نے اس کو کہا کہ یہ بیس میں کیمپ ہے, ابھی بھی وہ لوگ کہتے ہیں, جس مائنڈ سیٹ نے یہ کہا کہ یہ ذات ہے, ہم نے اس کو ذات کرنا ہے. میں اس دیکھیے میرا کوشچن یہ ہے, ایز اے ایک جموں کشمیر کا سٹیزن ہونے کی حیثیت سے مجھے جو کنسرن یہ ہے کہ کوئی نیا جال تو نہیں لے کر آ رہی, پہلے بھی ذاتی کے نام پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں بھی اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ 4 ستمبر کا جو جس ڈیکلریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے لیے جو اسٹیشن چنا گیا, اس کی جو اس پہ بڑی بات ہوئی جی کہ وہ تاریخی حیثیت اس کی جو ہے وہ ایک تاریخی مقام پہ ایک تاریخی جو ہے وہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. تو وہ تاریخی کام کیا ہے؟ وہ تاریخی کام اس اسٹیشن پہ کیا ہوا؟ اس اسٹیشن پہ ریاست کے خلاف غداری ہوئی, اس اسٹیشن پہ ریاست کو توڑنے کے لیے سازش کی گئی, اور اس اسٹیشن پہ ایک پاکستان کی پروردہ حکومت کا اعلان کیا گیا. اور اس کی کیا اہمیت ہے, اور اس کو آج یہ گلوریفائی اگر کر رہے ہیں 75 سال کے بعد, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ 75 سال کی تاریخ جو 75 سال میں قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور 75 سال پہلے جو غداری ہوئی, جو سہولت کاری ہوئی, اس کو یہ درست تسلیم کر رہے ہیں, اور اس کو یہ گلوریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو قوم کے سامنے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارہائے نمایاں بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عمل بالکل غلط ہے ڈاکٹر صاحب. اور دیکھیں آزادی, جس طرح میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ آزادی یہ تو مانتے ہی کہتے ہیں جی آزاد کشمیر نام نہاد جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ آزاد ہے. تو پھر آزادی کس چیز کی آزادی چاہیے؟ اگر دیکھیں نا, اگر یہ کشمیر وادی کی آزادی چاہتے ہیں تو پھر تو انہیں جا کے کشمیر وادی میں یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. یہ یہاں پہ بیٹھ کے مطلب کس کی آزادی چاہتے ہیں؟ اور یہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, یہاں پہ جو جبر ہے, یہاں پہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ قبضہ ہے, ہر چیز پہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. تو گزارش یہ ہے پھر آزادی بھی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی, میں نے وہ پڑھا, اس میں کہتے ہیں جی ریاست کا نام ریاست جموں کشمیر ہے. اب آپ مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ریاست جموں کشمیر اگر ریاست کا نام ہے تو وہاں پہ کوئی جموں کا نمائندہ تھا؟ وہاں پہ کوئی لداخ کا نمائندہ, کارگل کا, لیہ کا کوئی نمائندہ تھا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کس طرح پوری ریاست کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹے سا خطہ آزاد کشمیر نام نہاد آزاد کشمیر جو ہے وہ 5000 کے لگ بھگ 5000 مربع میل کا علاقہ ہے, اور ریاست 85,000 مربع میل ہے. باقی 80,000 مربع میل کی نمائندگی آپ ایک چھوٹے سے خطے میں بیٹھ کے کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ سمجھ میری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں. جس طرح میں نے اس میں ڈاکٹر صاحب راجہ شروع میں صاحب ایک کہا بات تھا, اور بھی ہے. ایک تو یہ یہ صرف اسپیس کریٹ کی جا رہی ہے. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ دوسرے ریجنز کی نمائندگی یہاں پر نہیں ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی جماعت کے 2 گروپ, اس کو پہلے بھی کافی گروپ تھے, اب 2 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور دونوں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یاسین ملک کو چیئرمین مانتے ہیں, اور دونوں اس کو ایک دوسرے کی پالیسیوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے نا, ایسے جو میں نے کتنے کشمیر واچر سے بات کی ہے جو دوسرے جماعتوں کے لوگ ہیں, میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک آدمی نے تو یہ کہا تھا کہ نیا جال لایا جا رہا ہے کشمیری کو گھیرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی یہ ان کی بات مخالفت کرے اس کو کیا کہتے ہیں, مثلا اگر آزاد کشمیر کے حقوق کی بات آپ نے کر دی, کہیں گے جی یہ مہاراجا پرست ہو گئے, یا یہ آر ایس ایس کے ہیں. خود جو ہے نا یہ انتہا پسندوں کی نمائندگی کرتے ہیں, انتہا پسندی ان کے بیٹھی ہوئی ہے, جوڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے. ہمیں پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اگر چیئرمین ایک ہے تو گروپ 2 بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں, تو واٹ از گوئنگ آن. جی ڈاکٹر صاحب اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے. چیئرمین بھی ایک ہے, نیریٹو بھی ایک ہے, جھنڈا بھی ایک ہے. دیکھیں نا, کوئی اس میں کوئی ماں سوائے ایک چیز جو مجھے فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس جماعت کے لوگ یا یہ لوگ جنہوں نے یہ ایک جلسہ کیا ہے, یہ آج سے
साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले ये कहते थे जी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर के मसले का हल किया जाए, और उसके लिए बड़ी-बड़ी रैलियाँ करते थे, बड़े-बड़े बैनर उठा के फिरते थे। अब इनमें तब्दीली सिर्फ ये नज़र आई है कि जी वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं, वो आप कहते हैं जी कि वो तो काबिल अमल नहीं है और उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो बात ये है कि इस वक़्त जो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग अब सोच समझ रहे हैं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। लोग उसका एनालिसिस करते हैं और फिर लोग उस एनालिसिस के बाद क्रिटिसिज्म भी करते हैं और फिर वो सवाल भी पूछते हैं। तो अब ये अपने लिए मेरे ख्याल में वो जो एक मसले का ये शिकार हो गए हैं कि चूँकि झूठ जो है वो अब खुल के सामने आ गया है कि भई अक़वाम मुत्तहिदा की आप भारत से तो आज़ादी की बात करते हैं और वो तो कहते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमें जम्मू कश्मीर के अंदर राय-शुमारी चाहिए, तो इसका मतलब है सीधे कहें कि आपको इलाके पाकिस्तान चाहिए। तो जब ये सूरत-हाल जब हमने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो हम उनको मानते ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तो हमारे लिए कुछ नहीं है। और जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की पहली एक जो करारदाद है यूएनसीआईपी की, उसके मुताबिक कहते हैं जी पाकिस्तान फौजें निकाले, तो वो कहते हैं जी उसके बाद भी करारदादें आई थी। तो उसके बाद जितनी भी करारदादें आई हैं वो तो सारी बल्कि उस करारदाद से पहले भी वो तो पहले दिन से ही नैरेटिव ये रहा है जी कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग या पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर लें या हिंदुस्तान के साथ इलाक़ कर लें। इसमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो आज़ादी और खुद मुख्तारी का ये चूरन भेजते हैं, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है। अब ये चीज़ें चूँकि हम सरेआम ये सवाल हमने जो कौम परस्त सियासी कारकुनान है उनके अंदर रख दिया है, तो अब उसका ये स्किन सेविंग के लिए ये कह रहे हैं जी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को हम नहीं मानते। इसके अलावा तो बाकी सारी चीज़ें इनकी वही हैं जो रावलाकोट में एक जलसा किया गया और एक जलसा पलंदरी में किया गया, तो दोनों जलसों में आज़ाद कश्मीर के झंडे भी थे, दोनों जलसों में उनका चेयरमैन भी दोनों जलसों का एक ही है और सारी बात वही है। तो मुझे तो डॉक्टर साहब ये सिर्फ़ पर्सनैलिटी क्लैशेज़ के अलावा और कुछ भी नहीं लगता है, और बस वो अपना हिस्सा जो है वो अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो अपना हिस्सा जो है वो मुतय्यन करने के लिए सारी दौड़-धूप कर रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा ये कोई जनाब, वजह नहीं मैंने लगती। कल एक आदमी से बात की, उसका ताल्लुक भी जम्मू कश्मीर से है और वेल नोन आदमी है और काफ़ी उसकी हैसियत है, अब समझ रखता है वो आज़ादी क्या होती है और इलाक़ क्या होता है या मसला जम्मू कश्मीर है क्या, उसको अच्छी तरह पता है। जहाँ पर आपने बात को छोड़ा है ना, वो उसके आगे जाता है। वो कहता है अभी नाम भी एक है, चेयरमैन भी एक है। वो कहता है आगे वो मैं उसको कोट कर रहा हूँ, कहता है स्पॉन्सर भी एक है, फंड फंड देने वाला भी एक है। तो फिर ये जो वो कहता है कि असल में बेसिकली ये नहीं कि पर्सनैलिटी क्लैश है। वो कहता है कि ये जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने 2 घोड़ों पर लगाया हुआ है। इसके अंदर कोई चीज़ है जो अभी तक इसको समझने की ज़रूरत है। यानी सिर्फ़ ये नहीं है कि ये आपस में बड़े क्लोज़ भी हैं। जब वो जाते हैं एक पार्टी के जो लोग हैं, वो जब जाते हैं इस्लामाबाद तो उन्हीं के घर रहते हैं जो जिनकी मुखालफत कर रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें भई, यहाँ हमारे यहाँ तो ये होता है कल्चर कि जब मुखालफत हो जाए तो उसे नाम नहीं लेते उसका। तो बेसिकली नज़र ये आता है कि इट्स सम काइंड ऑफ गेम व्हिच वी डू नॉट नो एट दिस स्टेज। यानी उस आदमी का ये तज़िया था। चलिए आगे चलते हैं ज़रा-सी बात आगे करते हैं। मसला ये आता है कि ऐलान तो हो गया, ठीक है जी? मतलब इस तरीके से ऐलान जो है ना रेज़ोल्यूशन 19 जुलाई को भी हुआ था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी किया था। उसका क्या फ़र्क पड़ा था? और अभी इसका इस डिक्लेरेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों की आपकी जमात भी ये है ना रेज़ोल्यूशन पास करती है, हमारी जमात भी पास करती है। इस ये आज़ादी का जो कहते हैं ये ऐलान हो गया, बल्कि इस तरीके से मैंने सुना कुछ लोगों से, वो जी बस कश्मीर आज़ाद होने वाला बस ऐलान हो गया क्योंकि इस जमात ने कर दिया। मुझे बताएँ कि जो रीजन्स हैं इस वक़्त अ, ये क्या गिलगित-बल्तिस्तान की जो हुकूमत है, इसकी जो मौजूदा हुकूमत अच्छी है, बुरी है, मैं इसमें बहस नहीं करूँगा। उसमें कोई तब्दीली आई या कोई फ़र्क पड़ा है? जिसको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कहते हैं, वहाँ पर कोई तनख़्वाह आगे-पीछे हुआ है? कुछ नहीं है। उस तरफ जो यूनियन टेरिटरी बनी हुई है लद्दाख की, कुछ फ़र्क पड़ा है? जम्मू कश्मीर में कुछ फ़र्क पड़ा है? जो टेरिटरी चाइना के पास है, उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? फ़र्क कहाँ पर पड़ा है? वही बात आपकी बात है कि स्पेस क्रिएट करने वाली कोशिश है। नहीं डॉक्टर साहब, कहीं पे फ़र्क नहीं पड़ा है। और देखिए ना, मैंने तो शुरू में ही ये कहा था, आपसे हमने बात ही यहीं से शुरू की थी कि ये मास वाय एक पॉलिटिकल रेज़ोल्यूशन के और कुछ भी नहीं है। और देखिए ना, उस रेज़ोल्यूशन के अंदर भी कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। अब आप देखें कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रद्द कर रहे हैं। अब हमें डॉक्टर साहब
آپ کی جماعت ہے یا آپ نے جو بھی کام کیا ہے, دیکھیں آپ اگر کسی چیز کو رد کرتے ہیں تو محض اس چیز کو رد کر دینا جو ہے وہ کافی تو نہیں ہوتا ہے نا. آپ اس چیز کو رد کر کے اس کا کوئی آلٹرنیٹ, اس کا کوئی متبادل پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اگر غلط ہے تو پھر صحیح چیز کون سی ہے. اب وہ اس کو عوام قبول کرتی ہے, لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ بات کی بات ہے. محض کسی ایک چیز کو رد کر دینا. آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے جی آپ نہیں مانتے اقوام متحدہ کی قراردادیں. اب اگر آپ اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ریاست کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے, تو ریاست کس طرح آزاد اور خود مختار ہوگی؟ کوئی میکانزم ہوگا نا. ڈاکٹر صاحب ہم ایک میکانزم دیتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں جی کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ان میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے, تو اس کا الٹرنیٹ ہم یہ دیتے ہیں کہ پاکستان ایک غیر قانونی قابض ہے اور ہمارا مسئلہ بنیادی طور پہ بھارت کے ساتھ ہے. بھارت کے ساتھ ہمارے کنگ نے, ہمارے بادشاہ نے الحاق کیا تھا جو ایک قانونی دستاویز ہے, اور اس قانونی دستاویز کے مطابق ہم بھارت کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رائے شماری کرائے ریاست کے اندر, جس میں دو آپشن ہوں گے. ریاست کے لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں جس طرح پہلے تھے 15 اگست 1947 کو جو پوزیشن بنی تھی اس کے مطابق, یا آپ کا جو علاقہ آپ کے مہاراجا نے کر دیا آپ اس کو مانتے ہیں. تو یہ ایک پورا میکانزم ہے. ہم اقوام متحدہ کو نہیں مانتے, ہم پاکستان کی مداخلت کو غلط کہتے ہیں, تو ہم ایک میکانزم دیتے ہیں جی اس میکانزم کے مطابق ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق مل سکتا ہے. اب یہاں پہ سوال ڈاکٹر صاحب میں یہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ یہاں پہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اگر کوئی رد کرتا ہے تو اس کا الٹرنیٹ وہ کیا میکانزم پیش کر رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی لانا, یہ وہ بات گونگلوں سے مٹی اتاری جا رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہی آپ نے کہا جی کہ وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ بھی آزادی مل گئی, اب اعلان ہو گیا تو آزادی مل گئی. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ آزادی تو 1990 میں بھی لوگوں کو ملی تھی. 1990 کی دہائی میں تو یہ کتنا جی بس جی کل کشمیر آزاد ہوا, پرسوں کشمیر آزاد ہوا, ہفتوں کی تو بات ہی نہیں تھی, وہ تو دنوں کی اور گھنٹوں کی بات ہوتی جی بس کشمیر آزاد ہونے والا ہے. اور وہ کشمیر جو آزاد ہوا اور اس کا جو نتیجہ نکلا, ریاست جموں کشمیر کا جو حشر ہوا, ریاست جموں کشمیر کے عوام کا جو حشر ہوا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس ڈیکلریشن سے بھی وہی کچھ ملے گا. اچھا مثلا امان اللہ خان مرحوم سمیت یعنی کمنگ فرام ہم بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, اور موجودہ لیڈرشپ بھی ان کی یہی کہتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مخالفت لے کر ہم خود آزاد و خود مختار جموں کشمیر نہیں چاہتے, یعنی کہ پاکستان کو اصول میں راضی رکھنا ہے. اگر بنیاد یہ ہے دس از اگر کارنر اسٹون آف دیئر پالیسی, پھر اللہ ہی معافی دے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے فرض کیا, عام طور پر اس طریقے کا لاج اعلان ہوتا ہے نا, تو وہ ہوتا ہے کہ یا تو اسی وقت یا فالوئنگ ڈے اٹ فالوز ود ڈیکلریشن کہ ہم نے حکومت قائم کر دی ہے, اس کو جلا وطن حکومت کہہ رہے ہیں, کوئی بھی نام دے دیں قائم کر دیا ہے. وہ تو ایسی بات ہوئی نہیں ہے. پھر اگر کرنا ہی تھا اس کو, کہ اس میں کوئی اہمیت دینی تھی, ہیڈ آفس جو ہے اس جماعت کا یعنی پلندری نہیں ہے. پلندری سے کو ایسوسیٹ کیا گیا جس کا آپ نے ایک طرف اشارہ کیا, کچھ اس کی وجوہات کچھ ہو رہی ہیں, یا راولا کوٹ کو کیا گیا کچھ اس کی وجوہات کچھ ہو رہی ہیں. ہیڈ آفس ان کا سری نگر میں ہے. سری نگر میں تو 10 آدمی باہر نہیں نکلے, یا کوئی یعنی اپنے چیئرمین کی حق میں یا کسی اور وجہ سے کوئی بات نہیں نکل رہے. تو اگر اعلان ہونا تھا تو یہ مرکز سے ہوتا ہے, نہ کہ زونل کنونشن میں ہوتا ہے. کین یو ٹیک مائی پوائنٹ کہ یہ بڑا فیصلہ تھا تو مرکز کی طرف سے کچھ آنا چاہیے تھا, نہ کہ زون میں بیٹھ کر اس کا اعلان کر دیا جائے. یہ زون کے اندر ڈاکٹر صاحب جو کشمکش چل رہی تھی, میں تو بالکل اوپن بات کرتا ہوں کھلے عام, اور جو سچی بات میں سمجھتا ہوں کہ جو سچ ہے وہ میں اگل دیتا ہوں, میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اور میں ہمیشہ اپنے ناقدین سے یہی کہتا ہوں جی کہ یا تو مجھے غلط ثابت کر دیں, یہ بتا دیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے, تو آپ جو صحیح بات کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے, یا پھر آپ ہماری بات کو تسلیم کریں. اب میں نہیں مطلب میرے خیال میں شاید جو چند لوگ ریاست جموں کشمیر کے اندر اس قسم کی ڈھکوسلا بازی کو چیلنج کرتے ہیں, ان میں سے ایک میں بھی ہوں, ورنہ عام آدمی تو خاموش ہے, پتہ نہیں باوجود کیا معاملات ہیں. میں نے تو یہ بھی کہا, ابھی کل ہی میں نے یہ کہا تھا کہ جتنی دوڑ دھوپ, جتنی اچھل کود یہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہو رہی ہے, اگر یہ اچھل کود یہ دوڑ دھوپ تنویر احمد کے لیے کی گئی ہوتی تو ہماری کوئی حیثیت بن چکی ہوتی, اور یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا جھنڈا اتارے گا وہ 2 سال اندر ہو جائے گا, تو اس قسم کا قانون نہ بنتا اور تنویر احمد کی بیچارے کی وہ حالت نہ ہوتی جو ہوئی ہے. لیکن
اس پہ لوگ پھر رنگ برنگی تعویلیں دیتے نہیں وہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی ہے, میں اس کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں, بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ پالیسی کا کارنر سٹون کیا ہے کہ جی ہم پاکستان کو ناراض کر کے ہم آزاد و خود مختار جموں کشمیر کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا, کشمیر وہ کہتے ہیں نہیں کشمیر میں سارا کچھ آ جاتا ہے, کیونکہ ان کا مقصد ہی سارا کشمیر کے حوالے سے کچھ کام کرنا ہے, اس میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے, وہ ہو گیا تو سارا کچھ ہو گیا, باقی ہو نہ ہو تو کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ریاست کی تقسیم کا سارا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور جو آپ نے امان اللہ صاحب کا کہا کہ امان اللہ صاحب یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ناراض کر کے ہم ریاست کو آزاد اور خود مختار نہیں بنا سکتے, تو پھر یہ تو سیدھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ آزاد اور خود مختار ریاست بنانا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ پاکستان تو نہیں چاہتا ہے آزاد اور خود مختار ریاست. 75 سال سے دیکھیں نا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, حقیقت ڈاکٹر صاحب یہ اب یہاں پہ بڑی تکلیف ہوگی لوگوں کو, لیکن حقیقت یہ ایسا چیز ہے, مجھے غلط ثابت کر کے دکھایا جائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. جموں کشمیر جو بھارت کے زیر انتظام ہے, وہاں کے لوگوں کو جو پاکستان کے قبضے میں جو علاقے ہیں جموں کشمیر کے, ان کی نسبت زیادہ آزادی اور خود مختاری حاصل, ہمیشہ زیادہ خود مختاری حاصل رہی ہے, زیادہ حقوق حاصل رہے ہیں, زیادہ امرات ان کو حاصل رہی ہیں. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بہتر سچویشن رہی ہے. جب یہ انہوں نے انفلٹریشن کی, انہوں نے جا کے سول جنگ شروع کی اور اس کے بعد یہ حالات خراب ہوئے. وہ سول جنگ کہیں بھی شروع ہوگی, ابھی آپ دیکھیں ایک بندے نے یہ جو وہاں پہ ایک چھرا اٹھا کے آسٹریلیا میں جا کے لوگوں کو 6 لوگوں کو زخمی کیا, اس کے ساتھ پولیس نے کیا سلوک کیا, پولیس نے اس کو گولی مار کے 6-7-8 گولیاں مار کے اس کو ادھر ہی موقع بھی اس کو مار دیا. کیا اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ بالکل یہی صورتحال ڈاکٹر صاحب بالکل ایگزیکٹلی سملر سچویشن سری نگر میں ہے یا کشمیر وادی کے کچھ ضلعوں میں ہے. تو وہاں پہ جو فوج ہے, جو پولیس ہے, وہ کیا کرے گی؟ وہ اسی طرح لوگوں کو مارے گی. جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے, سول ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے, اور پھر آپ بندوق لے کے حملے کرتے ہیں, شہریوں کو یرغمال بناتے ہیں اور فوج اور پولیس پہ اور اداروں پہ حملے کرتے ہیں, تو پھر تو یہی ہوتا ہے نا. یہ تو ایک جنگ جاری ہے, اس جنگ میں تو ایمرجنسی لگ جاتی ہے, جنگ میں تو کوئی انسانی حقوق کا تصور ہی نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, کشمیر میں جنگ جاری ہے, وہاں پہ تو بنیادی انسانی حقوق کا تصور ہی کوئی نہیں ہے, تو کون سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں جموں کشمیر کے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ حالات کا, حقائق کا تجزیہ کریں اور ان کی گردن پہ پاؤں رکھیں, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پچھلے 50 سال میں کیا کیا, 45 سال میں, اور اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے عوام کو کیا دیا, اور ریاست جموں کشمیر کو متحد رکھنے کا ان کے پاس کیا پلان ہے. یہ کس طرح ریاست جموں کشمیر کو متحد رکھنا چاہتے ہیں, کس طرح اس کو آزاد اور خود مختار بنانا چاہتے ہیں, کون سا میکانزم ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری ڈاکٹر صاحب ڈرامہ بازی ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامہ بازی میں اب عین ممکن ہے کہ اس میں کوئی اور ایک تیسری قوت بھی اس میں شریک ہو, اس کی بھی آشیرواد ان کو مل گئی ہو, اور اس لیے یہ ساری اچھل کود ہو رہی ہے. یہ صرف اب راولپنڈی کا مسئلہ نہیں ہے, شاید راولپنڈی سے بات اب جو تھوڑی سی آگے بڑھ گئی. اچھا مثلا دیکھیں نا, پھر کہا جاتا ہے جو کچھ ہے وہ وادی کشمیر میں ہے, تو جن لوگوں نے یہ اعلان کیا یا جو جس طریقے سے جس کو وہ اسٹرگل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہے, آزادی کے لیے تو مجھے اسٹرگل نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے جی, آپ کو نظر آتی ہو تو دیٹس یور اوپینین, مجھے تو یہ نظر نہیں آتی. اور پھر دیکھنا یہ ہے پروفیسر صاحب یہاں پر کہ جس کو کہتے ہیں کہ سینٹر آف پالیٹکس جو ہے وہ سری نگر رہا ہے. سری نگر میں کہتے ہیں کہ جماعت موجود ہے, وہ دوسری جماعتیں بھی موجود ہیں, تو مجھے تو کوئی وہاں پر ہلچل نظر نہیں آ رہی. وہ کہتے تھے یہ پہلے جو کرفیو لگا ہوا تھا, یہ بھی میں نے وادی کشمیر کے لوگوں کو یہاں پر بٹھا کر پوچھا تو انہوں نے کہا جی بھی یس کچھ عرصہ رہا ہے, کچھ ہفتے رہا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں جی اتنا سال ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے گا. تو اگر ان کو اتنا وہاں پر ریزنٹمنٹ تھی تو وہ اس کا اٹس ناٹ شوئنگ اس اسٹیٹس میں نظر نہیں آ رہی.
میری بات سمجھے نا. تو ابھی انہوں نے جو اعلان کیا اس کا پر کم سے کم میں نہیں کہتا کہ میں عقل کل نہیں ہوں, لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ کون سی وہاں پر کوئی حرکت نظر آئی ہے, کسی نے سپورٹ کی ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم ایکوالٹی دیں گے. کون سی ایکوالٹی؟ اسی جماعت کے لوگوں نے کتنے لوگوں کو مارا. پنڈت کہاں ہیں؟ ایکوالٹی اس پر کہاں گئی تھی؟ گھاس لینے گئی تھی, پانی بھی لینے گئی تھی. تو لوگوں کو کس طریقے سے how are you going to win minds and hearts of people؟ نہیں آج بھی سر اس جماعت کا کوئی مجھے بتائیں کہ اس جماعت کا کوئی ہندو لیڈر ہے؟ ہندو سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر, اور ایک صوبے میں ان کی ایک صوبے کے کچھ علاقوں میں تو بالکل ان کی اکثریت ہے. اور اگر ہم ہندوؤں کو نظر انداز کریں گے تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں. مطلب اتنی بڑی اقلیت ہے کہ ہندوؤں کو نظر انداز کر کے ہم کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریاست تقسیم ہو جاتی ہے. وہ اتنی پاورفل مائنورٹی ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر. اب ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, آپ بھی اس جماعت میں رہے, اس جماعت کا کوئی ہندو لیڈر بھی ہے؟ کوئی ہندو کمیونٹی کی ان کو کہیں حمایت مدد بھی حاصل ہے؟ کہیں تھوڑی بہت اگر تھی بھی تو وہ بھی انہوں نے یہ جو 90s میں انہوں نے تحریک چلائی اس میں وہ ساری ختم ہو گئی ہے. اب ہندوؤں میں سے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, بدھوں میں سے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, باقی جو مائنارٹیز ہیں ان میں سے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب اس جماعت کی جدوجہد, اس جماعت کا کام, اس جماعت کی تحریک صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کر کے پاکستان کی جھولی میں ڈالنا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں ان کا جو کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں میری لیڈرشپ کی سوچ بات کر رہے ہیں کہ لیڈر نان مسلم لیڈرشپ. دیکھیں جب آپ ہندو کی بات کرتے ہیں ظاہر اس میں پنڈت بھی ہیں جو کہ صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے جی, وہ بھی ہیں, ڈوگرا ہیں, دوسرے لوگ ہیں وہاں پر مینورٹیز. تو وہ تو دور کی بات ہے. جو مسلمان میں نوٹ کریں, جو مسلمان خواہ وہ ذات کشمیر کا ہو یا دوسری کسی جگہ کا ہو, جو ان کے نیریٹو کو چیلنج کرے گا, انہوں نے فٹ سولجرز رکھے ہوئے ہیں, کچھ پیڈ کچھ ان پیڈ, جو اس کو کہہ دیں گے کہ یہ آر ایس ایس کا, یہ مودی کا یار ہے. یہ پاکستان میں بھی انہوں نے کر دیا نا. جو آدمی ذرا سی بات کرے گا نرم یا ان کو کرٹیسزم کرے گا, ان کو نیریٹو کو چیلنج کرے گا, کہیں کہ یہ مودی کا یار ہو گیا. میں نے کچھ اب بھی کوئی باتیں کی ہیں تو انہوں نے سوشل میڈیا بنایا ہوا, یہ سمجھتے ہیں, میں کہتا ہوں عقل کے اندھے اور جائے لوگ ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو یا اپنے ناقدین کو صبح شام اپنے سوشل میڈیا پر گالی دینے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا. اور یہ ان کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کنفیوز کرنا. ٹھیک ہے, آپ بھی کچھ گروپس میں ہیں, کچھ میں سے آپ کو نکال دیا گیا, کچھ میں سے مجھے نکال دیا جاتا ہے. جب ان کے پاس جواب نہیں رہ جاتا وہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں. they have nothing, they can't even defend their own policies. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں تو اس سے ڈاکٹر صاحب کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں فرض کریں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مودی کا ایجنڈا ہے یا مودی کے ہم یار ہیں یا آر ایس ایس کے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ مودی یہ پاکستان کے حکمرانوں سے 1000 گنا بہتر ہے. وہ ایک جمہوری ریاست کا سربراہ ہے. مودی ایک دنیا کی بہت بڑی اکانومی کا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے. مودی وہ اس کی کوئی شکل صورت ہے, اس ریاست کی کوئی شکل صورت ہے, اس ریاست کا کوئی مقام ہے دنیا میں, اس ریاست کی کوئی حیثیت ہے دنیا میں. اور یہ لوگ جس ریاست کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. اس کو تو نہ کوئی ریاست مانتا ہے, اس کو تو نہ کوئی ان حکمرانوں کو کوئی حکومت مانتا ہے, اور نہ ان اداروں کو کوئی ادارہ مانتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی. تو مطلب یہ تو ہے نا سر ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اپنے آپ کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں. اور ہمیں جو بھی کوئی کہتا ہے, ہمیں کہ مودی چھوڑ کے جو مرضی ہے کہیں, ہمیں اس سے مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں جو کوئی مرضی ہے کہتا رہے, اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کریں گے, اس طرح کے لیبل لگائیں گے تو ہم سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے اور ہم ان کے ہم نوا بن جائیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنا کے, بنیادی طور پہ جو عوام کے اندر ریاست جموں کشمیر کو بچانے کی ایک تڑپ, ایک امنگ موجود ہے, جو عوام کے اندر, ریاست جموں کشمیر کے عوام کے اندر اپنی شناخت کو بچانے کی ایک تڑپ موجود ہے. یہ اس تڑپ اور اس امنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ڈرامہ بازی کی جا رہی ہے, اور کچھ بھی نہیں. راج صاحب نظر یہ آتا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس چیز کی تصدیق بھی کی ہے اوور دی ایئرز اینڈ اوور دی منتھس. وہ کہتے ہیں کہ ون وے اور دی ادر, یہ دو قومی نظریے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ لوگ نا, بہت سے جو فٹ سولجر جن کو میں کہتا ہوں, وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ آر ایس ایس ہیں اور انتہا پسند ہیں. خود انتہا پسندی ان کے جڑوں میں ہے, یعنی ان کے خون میں رچی ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ ہمیشہ
یعنی ٹالرنس اور انٹالرنس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور جو ہوتی ہے نا ہیٹریڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایکسٹریمزم کو اور وائلنس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ کس انسانیت کی خدمت ہے, یا کس جموں کشمیر کے یا کس خطے کی یہ خدمت ہے, کس کی, یہ نوٹ کریں یہاں پر, کس حکومت, کس سیکرٹ ایجنسی کے ایجنٹی کو پروموٹ کرنے والی بات ہے, وچ ایجنسی از پروموٹنگ دیٹ. یہ تو ڈاکٹر صاحب سیدھی سیدھی بات ہے, یہ آئی ایس آئی کا ایجنڈا پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ پاکستانی فوج کی پالیسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن کس کا فائدہ ہے؟ جو وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, جہاں پہ کشیدگی کی فضا پیدا ہوتی ہے, تو اس کشیدگی کی فضا کی آڑ میں پاکستانی فوج پاکستانی عوام کو یہ کہتی ہے جی کہ انڈیا ہندو بھارت آپ کا بہت بڑا دشمن ہے, وہ آپ کو کھا جائے گا, اور آپ کو ایک مضبوط اور طاقتور فوج چاہیے جو بھارت کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کرے. ہم جا کے بارڈر پہ جو ہے وہ جاگیں گے, اور تب آپ لوگ جو ہے آرام سے چین کی نیند سوئیں گے. یہ بنیادی طور پہ ایک نیریٹو ہے جو پاکستانی فوج نے پیش کر رکھا ہے, تاکہ پاکستانی فوج زیادہ سے زیادہ بجٹ کلیم کر سکے, اور پاکستانی فوج سے پاکستان کے عوام یہ نہ پوچھیں کہ بھی ہم یہ بجٹ کیوں آپ کو دے رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں. 4 جنگیں آپ نے بھارت کے ساتھ لڑی ہیں, چاروں کی چاروں آپ ہار گئے. آج تک آپ نے 1 انچ بھارت سے نہیں لیا ہے جو آپ کے دعوے رہے ہیں, اور الٹا آپ نے اپنا آدھا ملک بھی گنوا دیا. تو یہ سوال عوام کرے گی جب یہ کشیدگی کا ماحول نہیں ہوگا. اگر وہاں پہ دوستی پیدا ہو جاتی ہے پاکستان کی تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ, تو پھر تو عوام اٹھ کے پوچھیں گے نا جی کہ ہم اس فوج کو کیوں پال رہے, اس فوج کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہ ساری یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے, یہ جنگ کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے, اس کے 2 ڈاکٹر صاحب مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی جوازیت پیدا کرنا, پاکستانی عوام کو یہ تاثر دینا کہ جی وہ بھارت آپ کو کھا جائے گا, ہم جنگ کے عالم میں ہیں اور ہمیں بہت بڑی طاقتور مضبوط فوج چاہیے, اگر ہماری یہ فوج نہیں ہوگی تو آپ ختم ہو جائیں گے, آپ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. تو پاکستانی عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بھارت چونکہ ایک بہت بڑی اقتصادی طاقت ہے, بھارت کا مقابلہ اس وقت امریکہ اور چین کے ساتھ ہے, تو بھارت کو ناکام کرنے کے لیے, اس دوڑ میں ٹانگیں کھینچنے کے لیے, اور اس کے لیے یہ پیسہ انہیں ملتا ہے, یہ جو ایجنسی ہے ان کی, اس کو پیسہ ملتا ہے کہ بھارت کو آپ انگیج رکھیں تاکہ بھارت ترقی کے میدان میں آگے نہ بڑھ جائے, بھارت ہماری جگہ نہ لے لے, بھارت ہمیں ریپلیس نہ کر لے. تو ٹو کیپ بھارت بلیڈنگ, بیسیکلی یہ ان کی پالیسی ہے کہ اپنی فوج کا جواز بنائے رکھو, وہ وہاں سے اپنا بجٹ بھی لو, اور پھر باقیوں سے پیسہ لے کے بھارت کو بھی کیپ بلیڈنگ, سو دیٹ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھاؤ بھی اور موج بھی اڑاؤ اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو یہ ساری گیم ہے. اچھا دیکھیں نا, اب پراپیگنڈا جن فٹ سولجرز میں لفظ استعمال کرتا ہوں, وہ جو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ میں نے کن کو کہہ رہا ہوں. فٹ سولجرز بہت رکھے ہوئے انہوں نے. اب ان کا پراپیگنڈے کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ہیلی فیکس میں ایک صاحب کے گھر گیا, تو وہاں پر انہوں نے شروع کر دی سیاسی باتیں, تو بہت سی بونگیاں مار رہے تھے, میں چپ کر کے سن رہا تھا. انہوں نے ایک بات یہ کہی, دیکھیں جی بھارت ہمارا دشمن ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, ذات ان کا تعلق بھی جموں کشمیر سے ہے. انہوں نے دیکھیں جی, اب نوٹ کریں, انہوں نے کہا جی 66 انہوں نے سفارت خانے بنائے ہوئے ہیں افغانستان میں. آپ نوٹ کریں, آپ 66, تو مطلب ان کے 34 میرے خیال میں ان کے جو نا پروونسز تھے. اس کا مطلب ہے تقریباً 8 پروونس کے اندر 2 ان کے سفارت خانے, اور بڑے وہ اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہے, تو سچ بول رہے تھے. یہ ان لوگوں کو یہ غلط انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہے, جس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا پر بنائے ہوئے نا, اور مطلب واٹس ایپ پر یا فیس بک پر ان کے اپنے گروپس ہیں, ان کو دوسرے لفظوں میں برین واش کیا جا رہا ہے. اینڈ دس برین واشنگ ول ہرٹ آل آف اس ان فیوچر. ہم نے ساؤتھ ایشیا میں رہنا ہے, یہ اگر ساؤتھ ایشیا میں ایکسٹریمزم بڑھے گی, جھوٹ کی بنیاد پر, ابھی آپ نے کہا کہ 4 جنگیں انہوں نے آ رہی ہیں, یہ بات صرف آپ ہی نہیں کہہ رہے, ایئر مارشل اسرار خان نے بھی یہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 4 پاکستان نے شروع کی ہیں اور 4 آ رہی ہیں. لیکن آپ بات کریں گے, میں بات کروں گا, کہیں گے جی یہ غدار ہو گئے. ایئر مارشل کو انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ بڈھا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں کہیں گے سر غدار ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو پاکستانی نہیں ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ وفاداری کے پابند نہیں ہیں.
تو ہمیں یہ غدار کہیں جو مرضی ہے کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ پاکستانی عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے, ہمارا تو ایشو نہیں ہے, ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے جان چھڑا ہی لیں گے. ہماری تو ہم تو ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور اس جدوجہد کا کہیں نہ کہیں تو کوئی کسی انجام تک یہ پہنچے گی نا. لیکن پاکستانی عوام کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک وہ اپنی اس فوج کو لگام نہیں دیتے اس وقت تک پاکستانی عوام ترقی نہیں کریں گے. اب ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہے, یہ پاکستانی عوام کیا اتنے سادہ لوگ ہیں, یہ سمجھتے نہیں ہے. وہ بنگلہ دیش جس کو وہ بنگال یہ کہتے تھے جی کہ وہ بنگال جو ہے وہ ان پہ بہت بڑا بوجھ ہے اور وہ بنگالی جو ہے ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. آج وہ دیکھیں وہ بنگال کہاں پہ پہنچ گیا, وہ بنگلہ دیش کہاں پہ پہنچ گیا اور یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ جب تک اس فوجی نیریٹو سے پاکستان کے عوام باہر نہیں نکلیں گے, جب تک اپنی فوج کو نتھ نہیں ڈالیں گے, جب تک پڑوسی ممالک کے ساتھ امن, بھائی چارے, محبت اور دوستی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں سیکھیں گے, اس وقت تک نقصان کس کا ہوگا. پاکستان کی فوج میں تو ڈاکٹر صاحب اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بھارت کو چیلنج کر سکے یا وہ چائنا کو چیلنج کر سکے. پاکستان کی فوج کس لیے ہے؟ پاکستان کی فوج صرف اور صرف اپنے عوام پہ گولیاں چلانے کے لیے اور اپنے عوام کو محکوم بنانے کے لیے, اور تو اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے. اس فوج کا کام تو سیمنٹ بنانا, ڈبل روٹی بنانا اور پلاٹ بیچنا اور باقی کاروبار کرنا ہے. یہ تو کاروباری فوج ہے, اس نے ریاست کے اندر ایک ریاست بنا رکھی ہے. تو پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے دنیا کی باقی ممالک کی طرح عالمی برادری میں سر اٹھا کے جینا ہے, عزت کے ساتھ جینا ہے, ان کا جو اپنا پاسپورٹ ہے اس کی کوئی عزت, کوئی شناخت, کوئی مقام بنانا ہے دنیا میں, تو انہیں اس فوج کے چکر سے باہر نکلنا ہوگا اور انہیں فوج کو حکومت کے جو سول حکومت ہے اس کے ماتحت کر کے اس فوج کو مورچوں میں بھیجنا ہوگا اور جو ارد گرد پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ امن اور محبت کے رشتے قائم کرنے ہوں گے. یہ جو پراپیگنڈا کا اثر کیا ہوتا ہے, میں یہاں پر ایک ہے کہ عزیز کی کتاب ہے مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان, ٹھیک ہے جی. وہ پہلے تو نایاب تھی, میں نے بڑی کوشش سے لی ہے کتاب. وہ اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ مشرقی پاکستان میں جب جنگ شروع ہوئی ہے اور پاکستان کی بہادر فوج نے ہندوستان کو, یعنی بھارت کو, انہوں نے کہا جی ہر محاذ پر شکست دی. لیکن بعد میں یہ 1971 کی بات کو کرے, اس نے کہا کہ بعد انٹرنیشنل سازش کے تحت مشرقی پاکستان, صرف اتنا لکھا کہ انٹرنیشنل سازش کے تحت مشرقی پاکستان علیحدہ کر دیا گیا. اس کے بعد اگر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آدمی پڑھے گا خواہ وہ جے کے ایل ایف کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو, فٹ سولجر ہو کسی جگہ کا بھی, تو یہی کہے گا جی بھارت کو پاکستان نے شکست دی تھی لیکن انٹرنیشنل سازش ہو گئی, اور کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے سرنڈر کیا یا ہتھیار ڈالے. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں, کہتا ہوں یہ ہوں میں کہ people have right to know what has happened and what is happening now. یہ لوگ جو آدمی سچ بولے گا نا, جو آدمی سچ بولے گا یہ اس کو دشمن ہو جاتے ہیں. ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ جی بات کریں. یہ اگر ڈاکٹر صاحب نہیں بھی بتائیں گے تو اب عوام کو, اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے, کیونکہ اب وہ نوائے وقت اخبار والا تو زمانہ رہا نہیں ہے کہ وہ لوگ نوائے وقت اخبار پڑھیں گے تو انہیں پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے. اب لوگوں کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے پوری دنیا سے اور یہی انفارمیشن ان کی موت ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ ملک کی جھوٹ پہ کھڑا ہے, یہ اس کی تاریخ جھوٹی, اس کا جغرافیہ جھوٹا, اس کی پالیسیز جھوٹی, اس کا نظریہ جھوٹا. یہ تو بالکل اس میں کوئی بھی چیز حقیقی اور سچی نہیں ہے. آپ نے 71 کی جنگ کی بات کی, 65 میں بھی یہ, آپ 65 کی اٹھا کے دیکھ لیں. آج میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ تھانہ برکی کا فوٹو بھی لگایا ایک جگہ پہ کہ وہ تھانہ برکی پہ انہوں نے آ کے انڈیا کا جھنڈا لگایا ہوا ہے 1965 میں. انہوں نے جا کے منتیں کی روس کی کہ بھئی کسی طریقے سے یہ بھارت کو روکو, ورنہ تو بھارت لاہور پہ قبضہ کر لیتا, جو 1965 میں انہوں نے شرارت کی. تو ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی جو آپ نے جس طرح بات کی, ان کا پورا انٹرویو موجود ہے, وہ پورا ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ ان کے ایئر مارشل تھے, وہ ان کی فضائیہ کے سربراہ رہے ہیں, وہ کوئی ہمارے تو پارٹی کے ممبر تو نہیں تھے. وہ کیا کہتے ہیں. تو اب پاکستانی عوام کو سچ جاننا چاہیے, سچ کا سامنا کرنا چاہیے اور ان اداروں کو مجبور کرنا چاہیے کہ یہ جو جھوٹ پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی, اور یہ خود تو جھوٹے ہیں, یہ پوری دنیا میں اس ملک کے ہر بچے کو جو ہے وہ اس کی عزت اور اس کی غیرت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ نوسرباز بنا رہے ہیں سب کو.
تو یہ جو ملک کی نوسر بازی پہ قائم ہے، اگر یہ پاکستانی عوام کھڑے نہیں ہوں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. ان کا نقصان انہی کا ہوگا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں جائے گا. ہم تو وی آر ناٹ اے پارٹ آف پاکستان، ہمارا تو ایشو ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ پاکستانی عوام کا ہے، اور پاکستانی عوام اب بیدار ہو رہے ہیں. پاکستانی عوام اب ان کو انفارمیشن مل رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. تو میں یہی کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ پاکستانی عوام کو اٹھنا چاہیے. پاکستانی عوام کو اس جھوٹ کا نہ صرف سامنا کرنا چاہیے، اس جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہیے، اس جھوٹ کے مقابلے میں کو چیلنج کرنا چاہیے، اور اس جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے انہیں ایک منظم جدوجہد کرنی چاہیے. اچھا، یہ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ نیریٹو جو ہے نا سیل کر دیا فٹ سولجرز کو، دوسرے لوگوں کو، کہ محب وطن جموں کشمیر کا وہ شہری محب وطن ہے جو پاکستان کے نیریٹو کو پروموٹ کرے، جو اس کی مخالفت کرے وہ محب وطن نہیں ہے. آپ ٹورڈز اینڈ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں فار دا پیپل آف جموں کشمیر؟ جی، جموں کشمیر کے عوام کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را آپ لوگ صورتحال کا تجزیہ کیجئے، اور یہ جو مذہبی منافرت پیدا کی جا رہی ہے اور مذہب کے نام پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان آپ کا بڑا بھائی ہے، اس فراڈ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پاکستان ہم پہ جبری طور پہ قابض ہے، پاکستان ایک غیر قانونی قابض ہے، پاکستان مسئلے کا فریق نہیں ہے. اور پاکستان سے ہٹ کے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آدمی جو کسی ایک مذہب کی بات کرتا ہے، کسی ایک مذہب کے اصولوں کو دوسروں پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کا دشمن ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کی سالمیت کا دشمن ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کے وجود کا دشمن ہے. اپنے ان دشمنوں کو سمجھیے اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ مل کے ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی کی جدوجہد کی. سجاد راجہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کو ٹائم میں نے بہت شارٹ دیا تھا اور آپ اتنی جلدی آ گئے اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ پروگرام کو سنیں ود یور اوپن مائنڈ. ٹھیک ہے، یو مے ڈس ایگری ود اس بٹ گیو اٹ اے تھاٹ کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں خود اپنی ریسرچ بھی کر لیں تھوڑی سی نا. یہ نہیں کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا یا جو آپ کی جماعت کے ہیڈ نے کہہ دیا وہی عقل کل ہے یا وہی سچ ہے. There is always more than one aspect and angle. Do look at it. اور یہ پھر یہ ہے کہ if you have any questions please do ask. اور میں سجاد راجہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے سوال ہوئے تو ان کو دوبارہ ہم جواب دیں گے. we are not among those who run away. We are not runners. ٹھیک ہے، we are here to stay and we will fight for unification and for our rights and for the rights and for azadi of the people of Jammu Kashmir. I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.